नईम भाई, जगह जगह स्ट्रीट्स पे आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं, खंभों पे, हर जगह। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप पावर में आ जाएंगे तो वो तस्वीरों की जगह वहां पे लाइट्स लग जाएंगी, स्ट्रीट लाइट। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि भाई हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं ना, हमारा क्लेम नहीं है, हम करके दिखा चुके हैं। अच्छा नईम भाई, आप मेयर के कैंडिडेट हैं और हॉट फेवरेट हैं। अगर आप अपने माजी के लोगों से कुछ सीखना चाहें, जैसे नेमतुल्ला खान साहब हैं, मुस्तफा कमाल साहब हैं, सेकंड बेस्ट मेयर रहे हैं, इनसे अगर 2-4 पॉइंट्स मुस्तफा कमाल से बताएं जो आप लेना चाहेंगे उनके दौर की जो अच्छी चीज है, और नेमतुल्ला खान साहब से क्या लेना चाहेंगे वो जरा बताएं। लेकिन नेमतुल्ला खान साहब से तो मैं ऑनरशिप लेता हूँ, और मुस्तफा कमाल साहब से लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने प्रोजेक्ट को थ्रू किया था, ये मैं मानता हूँ। और लेकिन मुस्तफा कमाल साहब का एक प्रॉब्लम था, क्या? वो एक पार्टी के मेयर थे, वो हाथ रखवा के आए थे। आप ये तो नहीं कहेंगे पावर आने के बाद कि मुझे इख्तियारात नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, और वो रोना गाना। अगर रोना गाना करना होना तो हम कंटेस्ट में नहीं आते, ये चीज है। बिल्कुल, हम लड़ते ही ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं। रोएंगे नहीं इंशाल्लाह। लोग क्यों नहीं एमक्यूएम के साथ खड़े हुए इस लड़ाई में? इसलिए कि उन्हें पता था कि हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, फिर बैठ जाएंगे उनकी गोद में जाके, वो बैठ गए। अच्छा, बिजली का महकमा आपने कह दिया ये हमारे डोमेन में नहीं आता, लेकिन इसका हल बताएं। आप ये समझ लें लोड शेडिंग में बत्ती आ रही है, लोड शेडिंग पूरे दिन लोड शेडिंग है, उसमें थोड़ी थोड़ी बत्ती आ रही है। सही ऐसी तरह से हो रहा है। बारिश आ जाए तो वो भी नहीं आती, बारिश आ जाए तो वो भी नहीं आ रही, और उनके पास एक क्लेम है कि यार भाई बारिश है इसलिए बंद, बारिश आ रही है तो पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। अच्छा, ये जो पैच डाल देते हैं, अक्सर मैंने देखा है बारिशों से पहले पैच डले थे, हमारी सोसाइटी में भी डले थे, बेड़ा गर्क हो गया है। तो इस क्वालिटी ऑफ पैच और वो जो रोड की क्वालिटी होती है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज होता है कराची में, है ना? जाहिर है, देखें वो होता क्या है, सड़क जब भी कोई तामीर होती है उसका एक प्रोटोकॉल है ना यार, उसकी एक इंजीनियरिंग है ना। पहले आप उसकी खुदाई देखेंगे कितनी होनी चाहिए। ये तो सचिन टिचकुले वाला काम हो रहा है, वो जो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी 2 नंबर, वो इंजीनियर होता है। अच्छा। वो ये 2 नंबर रोड डालता है, सचिन टिचकुले, वो वाला काम हो रहा है कराची में। मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब की बातों में खो गया हूँ, और मैं इतना रोमांटिक अंदाज से इन्हें देख रहा हूँ तो आप कोई शक नहीं करिएगा। हमने जो है वो 18 मॉडल पार्क बनाए, सैकड़ों पार्क बनाए। हमने दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में बनाया, एक ही दिल का अस्पताल होता था ना, NICVT, हमने फेडरल दिल टूटता भी ज्यादा वहीं है, फेडरल एरिया मतलब क्या करो वहाँ पार्क बहुत है ना। अगर मैंडेट आ जाता है तो पहला काम एज अ मेयर आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। कौन देगा हमारा साथ, कौन रखेगा हम पे हाथ, हो ना जाए मेरा कराची बर्बाद, ये है मेरे अपने जज्बात, सोच के वोट देना मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम नईमुर रहमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपकी जो सोशल मीडिया पे कैंपेन हम देख रहे हैं, मतलब है हम अपनी स्क्रीन भी बंद करें तो आपकी तस्वीर छपी रह जाती है, इतनी दफा आप स्क्रीन पे आ रहे हैं माशाल्लाह से, छाए हुए हैं सर। नहीं, इसमें ना आप ये भी देखते होंगे कि इसमें ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, जो लोग खुद, और इससे ही आपको पता चलता है असल में कि लोग कितने इन्वॉल्व हैं। अब आपको पता है शहर के जो हालात हैं, ये हमारा कमाल कम है और शहर के हालात में हमारी जरूरत ज्यादा है, तो उसकी वजह से लोग जो है ना खुद से भी अब ये चाह रहे हैं कि यार अब भाई बस बहुत हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है, कैंपेन बहुत अच्छी है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। खर्चा तो ठीक ठाक हो रहा होगा यार। क्या खर्चा है? मतलब यही खर्चा जो है वो जलसे, जुलूस, एहतजाज, ये वो थोड़ा सा मोड चेंज करना पड़ता है। सही है, सही है। नहीं, लेकिन वैसे पैसे देखिए, नोट तो लगाना पड़ता है, तो इसमें क्या मसला है? नईम भाई, भूल सकता हूँ मैं आपको? हाँ हाँ, नईम भाई, जगह जगह स्ट्रीट्स पे आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं, खंभों पे, हर जगह। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप पावर में आ जाएंगे तो वो तस्वीरों की जगह वहां पे लाइट्स लग जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स। हाँ, इंशाल्लाह। देखें, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि भाई हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं ना, हमारा क्लेम नहीं है, हम करके दिखा चुके हैं। अच्छा, वो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है ना भाई कि मैं जो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम ये कर देंगे। हम कहते हैं यार करके दिखा चुके हैं, इसका मतलब क्या? नेमतुल्ला खान साहब, नेमतुल्ला खान साहब, ठीक है ना, जब हमें इख्तियार मिला इतना सा, आपको पता है उस वक्त इतना आसान नहीं था, उस वक्त आपको हालात भी पता है, यहाँ पर इतने आराम से चीजें चल नहीं सकती थी, इतने लोग मार दिए जाते थे, इतने लोग हमारे कारकुन शहीद कर दिए जाते थे, फिर भी हम लोग डट के खड़े हुए। नेमतुल्ला खान साहब ने 4 साल काम किया, और ऐसा काम किया कि शहर को इतना आगे बढ़ा दिया कि लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर फख्र महसूस करते थे कि यार कराची ऐसी जबरदस्त डेवलपमेंट हो गई है। तो हम तो कर चुके हैं, हमने 32 कॉलेज बनाए ना, तो उसके बाद तो नहीं बने। हमने जो है वो 18 मॉडल पार्क बनाए, सैकड़ों पार्क बनाए। हमने दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में बनाया, एक ही दिल का अस्पताल होता था ना,
NICVT ہم نے اور فیڈرل دل ایریا میں بنایا. ٹوٹتا بھی زیادہ وہیں ہے فیڈرل ایریا. فیڈرل ایریا مطلب کیا کروں. وہاں پارک بہت ہے نا تو لوگوں کے دل بھی ٹوٹتے ہوں گے. تو بہرحال یہ تو دل کے معاملات ہیں, وہ تو اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ جو ہم نے یہ کام کیا, پھر اسکول ان کو اپ گریڈ کیا, ماڈل اسکولز بنائے. میں تو حیران ہوتا ہوں. ایک دن ہم نے کہا یار ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو ذرا سا اپنے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کے کام تو نکالو. اب بھائی وہ ہینڈ بل تھا, وہ ہینڈ بل جو ہے وہ پہلے 2 ورقے میں تبدیل ہوا, 2 ورقہ پھر پمفلٹ, مطلب وہ پوری کتاب بننے لگا. ہم نے کہا بھائی جان اس کو روک دو, اب بس اتنی تعداد بتا دو, اتنی سڑکیں بنائی ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت کام کیا. اور یہ نہیں کیا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے, بلکہ گلی محلے کی سطح پر یہ جو آپ نے اسٹریٹ لائٹس کا, یہ 100% کر دی تھی ہم نے. 100% گلیوں کے اندر, گلیوں, گندی گلی جن کو کہتے ہیں نا, ان کا نام ہی گندی گلی پڑ گیا ہے, اس کو CC فلورنگ کر دی, اس پہ ٹائلز لگا دیے, اور مطلب سیوریج کی لائنیں ٹھیک کر دی. پانی کا یہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے. K3 منصوبے سے 10 کروڑ گیلن پانی ملا ہمیں. اس کے بعد سے ایک بوند پانی کراچی میں اضافہ نہیں ہوا. 17 سال میں آبادی کہاں سے کہاں پہنچی. اچھا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا بھی دور آیا ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پانی کا اضافہ نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب K3 بنا تو K3 منصوبہ جو ہے وہ نعمت صاحب نے مکمل کیا. بلکہ یہ بھی بڑی ہسٹوریکل بات ہے کہ اس پروجیکٹ میں انہوں نے تقریباً 68 کروڑ روپے بچا لیے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ ٹینڈر سے پیسے کم میں کام کر دیا ہو؟ ایماندار لیڈرشپ ہو تو یہ ہوتا ہے. پھر جو پیسے بچے تھے انہوں نے کہا یار اس کا ایک ایکسٹینشن بنا دو, یہ پانی یہاں تک پہنچا ہے نا, اب اس کے لیے کچھ ایک مزید پروجیکٹ بنا دو. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اگلے سال جا کر مکمل ہوا. لیکن K3 منصوبہ پورا کر کے گئے. K4 کے لیے پوری انہوں نے کراسپونڈنس کر لی, پری فیزیبلٹی بنا لی, ایک کمپنی ہائر کر لی, کام شروع ہو گیا. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ یہ چیز تھرو نہیں ہو سکی. اور آپ کو پتا ہے کہ 2005 سے لے کر اب تک کوئی منصوبہ نہیں بنا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا, اس میں کیا کہنے کہ اب کسی کا بھی دور ہو, لیکن نہیں ہو سکا. اس میں وفاق انوالو تھا, اس میں صوبہ انوالو تھا, اس میں بیوروکریسی انوالو تھی, اس میں یہ چیز انوالو تھی کہ کوئی پارٹی کوئی آنرشپ لیتی ہے کہ نہیں لیتی. تو جب آنرشپ ہی نہیں ہوگی تو نہ پانی کا منصوبہ. S3 منصوبہ ہے سیوریج کا, کہ پہلے سیوریج کی لائنوں کو ٹھیک کرنا ہے بڑا بڑا, اس کو یہ جو نالوں کے ساتھ ساتھ اور برساتی نالوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے, اس کو کنڈیوٹ کرنا ہے, الگ سے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور سمندر میں پھینکنا ہے. 3 پلانٹ لگنے ہیں, 12-13 سال ہو گئے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, رک جاتا ہے کام. اچھا نعیم بھائی, آپ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ہاٹ فیوریٹ ہیں اس ٹائم. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی کے لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیں, جیسے نعمت اللہ خان صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, سیکنڈ بیسٹ میئر رہے, ان سے اگر 2-4 پوائنٹس مصطفیٰ کمال سے بتائیں جو آپ لینا چاہیں گے ان کے دور کی جو اچھی چیز ہے, اور نعمت اللہ خان صاحب سے کیا لینا چاہیں گے وہ ذرا بتائیں. لیکن نعمت اللہ خان صاحب سے تو میں آنرشپ لیتا ہوں. اونرشپ لیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شہر ہمارا گھر ہے. آدمی گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بلیم گیم نہیں کرتا, تھوڑی دیر کرتا ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دونوں مل کر ہی سوچتے ہیں کہ یار بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. اور اگر جن جگہوں میں میاں بیوی بھی اونرشپ نہیں لیتے, ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں, تو وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جب یہ شہر ہے, اس کے 3 کروڑ لوگ ہمارے لوگ ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت اختیار تھا, وہ اختیار ٹرانسفارم ہوتے ہوتے جو ہے نا 2-3 سال لگ گئے تھے. انہوں نے مشرف صاحب کی حکومت تھی, ان کو بلایا, بارش ہوئی تھی اسی طرح سے جس طرح ابھی حال چل رہا ہے نا, انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا, 3-4 گھنٹے کا سفر کروایا اور کہا کہ جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں KPT کام کرتا ہے, وفاق کا ادارہ ہے, یہاں سول ایویشن ہے, یہاں PIA ہے, یہاں پر جو ہے وہ ہے پاکستان اسٹیل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ادارے اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, ٹکا نہیں دیتے, اور آپ ان سے کہیں کہ یہ پیسہ دیں. ایک سے KPT انڈر پاس بنوایا, ایک پل بنوایا, ایک سے مطلب انہوں نے یہ ایک تقسیم کیا, 12-13 ارب روپے کا پیکج بنوایا. یہ وہ تھا جو بالکل آؤٹ آف بجٹ تھا, اور یہ آئیڈیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے 29 ارب روپے کا 29 بلین روپیز کا جو ہے نا ایک پیکج بنایا. آپ نے پیکجز کے نام بہت سنے ہوں گے, 162 ارب روپے, 1100 ارب روپے سنے تھے نا پچھلے دنوں. وہ کراچی کو جو مل رہے تھے وہ پتہ نہیں ابھی کہاں ہیں, وہ علی زیدی صاحب حساب دیتے ہیں, ان سے پوچھیں گے. بہرحال خیر وہ نہیں ملا. تو ہم نے 29 ارب روپے پورا کنزیوم بھی نہیں ہوا تھا ان کے دور میں, اس 6 ارب روپے یہاں سے لے رہے ہیں, 4 ادھر سے لے رہے ہیں, 12 اسٹیک ہولڈر سے لے رہے ہیں, کرا کے اپنے گھر کو صحیح کیا. اور انہوں نے انفراسٹرکچر ٹھیک کیا, پارکس بنائے, گرین کیا, کلین کیا, پروجیکٹس بنائے, آگے کی چیزوں کو دیکھا. تو ویژنری تھے, آنرشپ لیتے تھے, محنتی تھے. نعمت اللہ خان صاحب 72 سال کی عمر میں وہ 18 گھنٹے, میں آپ کو کم بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں. اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں, بیوروکریسی سے پوچھیں, عاجز آ گئی تھی یار, یہ باتیں کا کیا کریں. ہمیں یاد ہے, ہم چھوٹے تھے لیکن ہمیں یاد ہے ان کا بہت کام تھا, ٹیم ورک. اور مصطفیٰ کمال صاحب سے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے پروجیکٹ کو تھرو کیا تھا, یہ میں مانتا ہوں. اور لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک پرابلم تھا, کیا؟ وہ ایک پارٹی کے میئر تھے.
وہ ہاتھ رکھوا کے آئے تھے. اچھا صحیح ہے نا. اور ان کا سلیکشن کیا تھا بھائی نے, اور اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے تھے. تو پوری پارٹی اس وقت چلاتی تھی پورا نظام. اس زمانے میں جتنا چائنا کٹنگ ہوئی, اب دیکھیں نا مصطفیٰ کمال صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں چائنا کٹنگ ہوئی, یہ ہوا. اب اس کی ایک جسٹیفیکیشن تو ہے, بھائی تم پہاڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے, ہم چائنا کٹنگ کر لیتے ہیں برے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو 1986 میں 1987 میں جب ایم کیو ایم کا ایمرجنس ہوا تو ہمارے پاس تھا صرف میرٹ اور تعلیم. زیادتیاں بہت تھیں ہمارے ساتھ, لیکن پتہ کیا کہتے تھے, یہ میرا وہ پیریڈ ہے جب میں میٹرک کر رہا تھا اور انٹرمیڈیٹ میں داخل ہوا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ یار جب پٹھان نقل کرتا ہے, جب پنجابی نقل کرتا ہے تو ہم مہاجر کو بھی نقل کرائیں گے. اچھی چیز پکڑ لیتے ہیں نا ان کی, وہ محنت بھی تو کرتا ہے, وہ پتھر توڑتا ہے, وہ جد و جہد کرتا ہے. تم نے محنت کا بھی عادی نہیں رہنے دیا اور جو تعلیم تھی اس سے بھی چھین لیے, نسلیں برباد کر دی. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ اس نے قبضہ کیا ہے تو میں بھی قبضہ کروں گا, بجائے اس کے کہ آپ قبضوں سے آزادی کی جد و جہد کریں, آپ مزید قبضے کرنا شروع کر دیں. تو اب یہ وہ پیریڈ ہے جس میں سب سے زیادہ پارک, جس میں سب سے زیادہ کھیل کے میدان, جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس طرح کی مصیبتیں, جہاں پر آفیسز بن گئے یونٹ کے اور وہ گھروں کے فیصلے کر رہے ہیں, محلوں کے فیصلے کر رہے ہیں. کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ لینا چاہیں گے, جو کچھ اچھا تو کیا ہوگا یقیناً انہوں نے؟ نہیں, میں نے بتایا نا ڈیولپمنٹ کا کام, جو پروجیکٹس تھے نعمت صاحب کے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیے, ان کے ایگزیکیوشن پلان انہوں نے کیا, کمپلیٹ کیے, اس میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ان کا اچھا بھی ان کی پارٹی کا ہے, ان کا برا بھی ان کی پارٹی کا. تو اب یہ دیکھ لیں وہ کتنی اونرشپ لے سکتے ہیں باقی چیزوں. نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. نہیں, مصطفیٰ بھائی صاحب ویسے ہماری بڑی دوستی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نعیم بھائی آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کا ایک باسی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسائل کتنا آپ کو باسی ہے؟ بتا رہا ہے. کتنا باسی ہے؟ میں بہت باسی تباسی. آپ یہ سمجھ لیں کراچی کے بڑے مسائل ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی شہر نہیں ملک کا نام ہے. سب سے پہلے اسٹریٹ کرائم پہ بات کریں گے. اسٹریٹ کرائم مطلب باہر آپ 10,000 روپے لے کے بھی نہیں گھوم سکتے. ایک چھوٹا سا موبائل آپ کا, اسمارٹ فون, وہ بھی چھن جاتا ہے, اور مسلح اسنیچنگ بھی ہو رہی ہے, چھینم جھپٹی بھی ہو رہی ہے, چوری بھی ہو رہی ہے, تھپڑ مار کے بھی چھینا جا رہا ہے, ہر طریقے سے لوٹا ماری ہے. اسٹریٹ کرائم پہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اسٹریٹ کرائم ختم ہو؟ دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت کی پوزیشن ہے اس میں میئر کی یہ پوزیشن تو نہیں ہے کہ وہ پولیس کو کنٹرول کرے. حالانکہ ہم نے جو انہوں نے سفارشات دی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ پولیس چیف جو ہے نا میئر کے ماتحت ہونا چاہیے, انڈر آنا چاہیے پولیس. 100%. دنیا بھر میں جہاں بھی ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہاں پر میئر کے انڈر ہوتے ہیں. صحیح ہے. نعمت صاحب کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, جو مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں بھی جاری رہا, وہ یہ تھا کہ جو پولیس چیف ہوتا تھا نا کراچی کا, اس کی جو ACR ہوتی تھی, جو اس کی رپورٹ ہوتی تھی نا, وہ رپورٹ ناظم کراچی یعنی سٹی کا میئر لکھتا تھا. صرف اتنا اختیار تھا, تو اسی سے کافی بہتر ہو جاتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بحیثیت مجموعی بہت افراتفری تھی, قتل و غارت گری تھی. آپ کو یاد ہے ایک دن میں جو ہے وہ 58 لاشیں گرتی تھیں. اب میں اس کی تفصیل میں جا کر مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر سب بے بس ہو جاتے تھے. ادروائز یہ چلیں کہ اس حد تک تو تھا. ہم نے اپنی سفارشات میں یہ بات کہی کہ آپ اس کو ڈالیں, بلکہ ہم نے بہت زیادہ ضد کی کہ یار ان کو کچھ تو بااختیار بنائیں. اس کے براہ راست ڈومین میں تو نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہوتی ہیں. کچھ تو مافیاز ہوتے ہیں, ان کو کام کرنا ہوتا ہے, لیکن مافیا کو را مٹیریل کہاں سے ملتا ہے؟ وہاں سے ملتا ہے جب آپ پڑھائیں گے نہیں, جب آپ لکھائیں گے نہیں, جب آپ اپرچونٹیز نہیں دیں گے. آپ کے پاس بڑے سے بڑا اسکوپ یہ ہے کہ آپ رائڈر بن جائیں. آپ کے نوجوانوں کے پاس سب سے بڑا اسکوپ کیا ہے اس وقت؟ کہ آپ ویٹر بن جائیں, بائکیا پہ چلے جائیں. آپ کو کوئی جاب نہیں دے رہا, آپ کو کوئی پڑھا نہیں رہا. میٹرک کر کے لاکھوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, انٹر کر کے لاکھوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کو یا تو کوئی نشے کا عادی بنائے, یا ہاتھ میں بندوق پکڑا ہے, ایزی منی ہوتی ہے, اس کام پہ لگ جاتے ہیں. بھائی اس شہر میں اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, اس شہر میں لوگ پڑھیں گے, اس شہر میں اپرچونٹیز ہوں گی, یہاں جابز ہیں, یہاں IT کی جابز موجود ہیں, انٹرنیشنلی IT کی جابز موجود ہیں, سب سے زیادہ پوٹینشیل کراچی میں, لیکن اس کو آپ جو ہے وہ نکال ہی نہیں سکتے, آپ ایکسپلور ہی نہیں کر سک رہے. لیکن نعیم صاحب غربت اور بغیرتی میں فرق ہوتا ہے. جی, ایک اگر کوئی غربت سے اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک شخص اسنیچنگ کر رہا ہے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ غریب ہے اور یہ اس وجہ سے جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ پوائنٹ آپ کے بالکل ویلڈ ہیں کہ یہ چیزیں لیکس کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. لیکن نیشنل ایکشن پلان بنا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی, اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ بات شامل تھی کہ صرف ہم آپریشن نہیں کریں گے, ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. صحیح ہے. جہاں جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں لوگوں کو فائدہ ہوا, فاٹا میں ہوئی. اس کا حل آپ ون لائنر مجھے بتائیں, اسٹریٹ کرائمز کا حل کیا ہے؟ کیا ایک میں پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا. کیا یہ جو میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جھوپڑیاں ڈال کے جو کراچی پہ بیٹھ گئے, مسلط ہو گئے اور لوگوں کا ووٹ بینک بنے ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے شاید, تو وہ لوگ مطلب وجہ ہے اسٹریٹ کرائمز کے, وجہ کون ہے؟ باہر سے آ کے لوگ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں, کون ہے یہ اسٹریٹ کرائم والے, کون ہیں؟ بھائی جان میں آپ کو دیکھیں, ظاہر ہے کہ ہم آئسولیشن میں کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, مقامی پولیس بھرتی ہونی چاہیے. مقامی مقامی یہ شکیل صدیقی صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات بولی تھی کہ مقامی پولیس نہیں ہے کراچی نہیں میں. ہے نا, کہاں ہے دکھائیں, کون ہے دادا؟ زیادہ تر تو پیپلز پارٹی اپنی سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کر رہی ہے. صحیح ہے. دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں, یہاں سے ویکینسیز لیتے ہیں, انٹیریئر سین سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کرنے کے بعد جو ہے وہاں نئی ویکینسیز کریٹ کر دیتے ہیں. آپ ٹریفک پولیس دیکھ لیجئے, اس میں بھی یہی صورت ہے, 90% لوگ کراچی کے نہیں ہیں. میں کسی زبان بولنے والے کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتا, ہم نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے, لیکن یہ بات تو سمجھنی چاہیے نا کہ آپ خود جان بوجھ کر تعصب پیدا کر رہے ہیں. آپ جب لسانی بنیادوں پہ بھرتیاں کریں گے, آپ مارجنلائز کر دیں گے. یہ شہر سب کا شہر ہے, اس پروپورشن کے لحاظ سے میرٹ کی بنیاد کے اوپر سب کو نوکریاں دو. نہ پولیس میں آپ بھرتی کریں گے, نہ آپ جو ہے سیکریٹریٹ میں بھرتیاں ہوں گی آپ کی, نہ کے ایم سی میں ہوں گی, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ اور سمندر کے اندر تو نہیں ڈال سکتے نا, یہیں پر رہنا ہے ان کو. تو اس لیے یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہاں پر بھرتیوں کی بنیاد بھی ٹھیک ہونی چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ جب جماعت اسلامی کو اگر ایک پیر رکھنے کی جگہ ملے گی تو چاہے ہمارے براہ راست ڈومین میں نہ بھی ہو, ہم ایک آواز تو بنیں گے نا اس شہر کی. بالکل, ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم ان سب ایشوز کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اگر مینڈیٹ آ جاتا ہے تو پہلا کام ایز اے میئر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم سارے منصوبے اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے فوری طور پر صفائی ستھرائی کا کام. صفائی ستھرائی کا بدبو, ارے اللہ اکبر بھائی, سڑان دماغ اڑاتے نہیں بھائی. خوشبو کا بقر عید کو کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً ہوگا 20 دن 15 دن ہو گئے نا. بقر عید کا گوشت چلا گیا, جانور چلے گئے جو آئے تھے, بدبو نہیں گئی ہے. بدبو نہیں گئی اور دماغ میں بس جاتی ہے. صحیح بات, دماغ میں بس جاتی ہے. ارے بھائی مطلب یہ ہے کہ بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. تو کرش پروگرام کے تحت اس کا اب آپ کہیں گے آپ کیسے کر دیں گے؟ بھائی ہم ایسے کر دیں گے, جو کے ایم سی کی گاڑیاں اس وقت اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں نا, ان کو پہیوں پہ کھڑا کر دیں گے. اچھا, اینٹوں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں بہت ہیں, جائے دیکھیں. اور وہ ان کی ڈیزل کی پرچیاں بن رہی ہیں, وہ کچرا اٹھا رہی ہیں, کچرا اٹھا کے ڈال رہی ہیں, لیکن اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن سلیمانی اٹھا رہی ہیں. وہ پان ہوتا ہے نا جس میں سلیمانی پان ہوتا ہے, تو یہ سلیمانی کچرا اٹھا رہا. یہ بھائی بہت بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں ایسی گاڑیاں ہیں, سینکڑوں ہزاروں کروڑوں روپے جو ہے نا اس وقت ڈیزل کے اور پیٹرول کے جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہیں, جو کہ نہیں ہو رہے, کتابوں میں ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو تو کر دیں گے نا, یہ اختیار تو ہمارے پاس ہوگا نا. ہم سویپر کو اور کنڈی مین کو آن بورڈ تو کر سکتے ہیں. ہم ان کو صبح جو ہے وہ ان کی 7 بجے حاضری لیں گے. نعمت صاحب کے زمانے میں ہم لوگوں نے یہی کیا, حاضری لینا شروع کیا. اب وہ اتنے استاد کہ حاضری لگا کے غائب. پھر ہم نے کہا 11 بجے بھی حاضری ہوگی اور 3 بجے بھی حاضری ہوگی, اور اس کے بعد تم جاؤ پرائیویٹلی کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں. نعمت صاحب کے دور میں تو شاید شہر پانی سے دھلتا تھا. نہیں, ان کے دور میں تو پانی سے نہیں پانی سے بارش سے دھل جاتا ہوگا, لیکن ایک زمانے میں ہم سنتے ہیں 60s میں سڑکیں دھلتی تھیں. 1960 میں تو سر میں یہ ایڈ کروں جملہ, مجھے یہ بات کسی باباسوخ ذرائع سے پتہ چلی تھی کہ امریکہ کا میئر آیا تھا یہ نقشے دیکھنے کے لیے, جو آپ کی جو صدر میں ایمپریس مارکیٹ اور یہ ذرا ویٹرن اسٹائل میں چیزیں بنی ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ اس زمانے میں اتنی اچھی آپ نارتھ آباد چلتی تھی. آپ نے نارتھ آباد کا وہ لیا ہے, اس کا سیٹلائٹ ویو یا آپ اسے کہتے ہیں ڈرون ویو, بہت خوبصورت ہے, کیا زبردست قسم کا وہ بنا ہوا ہے. فیڈرل بے ایریا, فیڈرل کیپٹل ایریا, ناظم آباد. آپ دیکھیں تو صحیح ٹاؤن, ایون نئی کراچی کی ٹاؤن پلاننگ دیکھیں آپ اگر ٹاؤن پلاننگ دیکھیں گے نا تو نئی کراچی بہت بہتر. کورنگی کی ٹاؤن پلاننگ دیکھیں کتنی زبردست ہے, لیکن آپ دیکھیں کیا کچھ ہو گیا اس کے اندر. صفائی میں جو بندے بھرتی ہوئے ہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت اضافے کی بھی ضرورت ہے, صحیح لوگ رکھنے کی ضرورت ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو ظاہر ایک کریش پروگرام بنانا پڑے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفائی تو روز کا کام ہے. یہ تو 4 سال اگر کوئی میئر ہوگا تو اس کو 4 سال یہ کام کرنا ہے, یعنی اس کی پوری ٹیم کو یہ کام کرنا ہے. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے نہیں بھائی, اس پہ میں سمجھتا ہوں پورا اپنا گھر صاف کر کے کچرے کی تھیلی اٹھا کے یوں باہر پھینک دیتے ہیں. بہت گندی بات. یہ بھی چاہیے, طبیعتوں کے اندر صفائی ہونی چاہیے, ہے نا, ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. لیکن دیکھیں واعظ نصیحت وہاں پر اچھی لگتی ہے, واعظ نصیحت وہاں اچھی لگتی ہے جب اب وہ کہے گا میں کہاں پھینکوں, وہ کہاں پھینکے. چونکہ جب وہ گھر کے باہر رکھے گا تو وہاں سے اٹھا کر گلی کے نکڑ پہ ڈال کے آ جائے گا وہ سویپر جو ہے. صفائی اگر چاہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ایسے, میں نے دیکھیں غریب
غریب علاقے بھی ایسے میں نے صاف ستھرے دیکھے ہیں. کرتے ہیں. لوگ مسئلہ یہ ہے کہ پورا نظام جب ریاست اور حکومت اپنا کام کرتی ہے یہ ان کا تو لوگوں کو بھی جو ہے نا مزہ آتا ہے کام کرنے. جی مزہ آتا ہے کام تو ان کا کہ تو سارے کام ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن لوگوں کو خیال کرنا چاہیے ظاہر ہے. لیکن اب آپ صرف لوگوں سے کہیں نا پھر لوگ آ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی کوئی ذمہ داری. تعلیم خریدیں, امن خریدیں, گارڈ اپنے رکھیں, صحت خود خریدیں, اور اس کے بعد جو ہے نہ تم ٹرانسپورٹ دو, نہ تم جو ہے وہ ہمیں سڑک دو, نہ پانی دو. ٹرانسپورٹ سے یاد آیا, اتنی گندی گاڑیاں خدا کی قسم, 2K 4K دھڑ 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 دھڑ, میرے سامنے ٹائر وائر نکل گئے ان کے چلتی ہوئی گاڑی کے. اور وہ پرانی کیل, وہ چھوٹی سی جو ہائیس ہوتی ہے پیلی کلر کی, اور وہ ٹیکسی تو خیر اب کالی پیلی تو بند ہو گئی ہیں. رکشے چنچیوں کی جو بدتمیزی آ گئی ہے, 8 8 10 10 پیچھے وہ ایکسٹینڈ کر کے لوہے کا. آپ کی عمر کتنی ہے بتانا اجازت ہے نا؟ میں ہاں بتائیے نہیں پوچھ رہا ہوں. میری دیکھیں جتنی میں محسوس کر رہا ہوں, جتنی محسوس کر رہے ہو اتنی بتائیں گے نہیں آپ. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 90s تک یہاں پر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی. آج سے تقریباً سمجھ لو بند ہوئی ہے 97 میں تقریباً. اس وقت میری 91 کی پیدائش ہے, تو 6 سال کے تھے آپ. اس وقت یہاں پر لال بسیں چلتی تھیں, لال بسیں, اور اس میں بعض بلو بھی ہوتی تھیں, اور اس میں اسپیشل بسیں بھی ہوتی تھی. وہ سرکار کی ٹرانسپورٹ تھی, سرکار کی ٹرانسپورٹ تھی. لاسٹ ٹائم جب وہ بند ہوئی ہے تو 1100 بسیں تھیں. یہ کب سے آئی ہیں یہ جو F18 ہے, W55 ہے, یہ چلتی تھی اس وقت بھی, اس زمانے میں چلتی تھیں. لیکن سرکار کی والی ٹرانسپورٹ تھی. کینٹ اسٹیشن پہ الگ 4 روپے میں اسپیشل سروس چلتی تھی. صحیح ہے. اسٹوڈنٹس کو 30 پیسے میں جو ہے وہ کنسیشن ملتا تھا, ٹھیک ہے. اور کراچی یونیورسٹی سے 125 بسوں کا فلیٹ چلتا تھا پوائنٹس کا. کب؟ یہ 90s کی بات ہے. اور اس کے بعد اس شہر میں جن لوگوں کو بھاری بھرکم مینڈیٹ ملا, ان ظالموں نے یہ کیا کہ ان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے اس وقت صوبائی, جب یہ KTC بند ہوئی, سرکولر ریلوے چلتی تھی, ٹرین چلتی تھی. وہاں سے لانڈی کورنگی سے ہوتی, نارتھ ناز آباد اورنگی اسٹیشن کہلاتا تھا, ناز آباد کا اس تک جاتی تھی. چھوٹا میدان, ٹھیک ہے, بڑا میدان چھوڑی وہاں پر تک جاتی تھی. اور کتنے لوگ اس میں سفر کرتے تھے, سب بند کر دی ظالموں نے. یہ آپ اس کو آپریشنل کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی کو یہ بتائیے کہ میئر کے انڈر کون کون سے کام آتے ہیں, آپ کی ذمہ داری کیا؟ ابھی تو بہت کم کام کرتی ہے, اتھارٹی کیا کیا انہوں نے بہت کم کام کر دیے, ساری چیزیں چھینتے چلے گئے ہیں, اور اسی کی تو لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ نے ابھی 29 دن کا جو ہم نے دھرنا دیا تھا وہ یہی تو دیا تھا کہ بھائی میئر کو اگر آپ پانی کا, بجلی کا, گیس کا, مطلب اختیار, چلو گیس کا نہیں دو آپ, لیکن کم از کم یہ تو اختیار دو نا کہ وہ کچرا صاف کر سکے. وہ بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت معاہدے کروا رہے ہو تم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے ہم نے میئر کو امپاور کروا لیا. صحیح ہے. اپنے دھرنا دے کر ہم نے ان سے کہا, انہوں نے پاس بھی کر دیا, کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے کہ جو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا وہ الیکٹڈ میئر ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. اسی طرح کراچی پانی کا نظام آپ کے انڈر, پانی کا انڈر میں سچ اس طرح سے نہیں ہوگا, لیکن بہرحال چیئرمین ہوتا ہے تو وہ اس کی صلاحیت تو رکھتا ہے نا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھ کر چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. چیئرمین ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں, اسٹیٹ جنہیں دنیا میں کہتے ہیں, یا وہ وفاقی حکومتیں, وہ سب معاون مددگار ہوتی ہیں اور میئر کو طاقتور بناتی ہیں. یہاں تو الٹی مطلب حساب ہے نا, سارا اختیار یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں, 26 ارب روپے کا بجٹ تھا لاسٹ وسیم اختر صاحب کا, تو 26 ارب روپے بھی یار مانی تو رکھتے ہیں نا. اس وقت تو ڈالر جو ہے وہ 110 روپے کا تھا, 106 روپے کا تھا. صحیح نا, تو 106 روپے کے ڈالر میں 26 ارب روپے اس وقت مانی رکھتا تھا. وہ 26 ارب روپے کا بھی حساب نہیں دیتے تھے, روتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کو اختیار چاہیے. ہم نے کہا, وسیم اختر ہمارے پاس آئے, ہم نے کہا یار آپ اختیار کی بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, جو اختیار آپ کے پاس ہے وہ کام تو کرو. آپ جو کارپیٹنگ کر سکتے ہو وہ تو کر دو. ہاسپٹلز آپ کے انڈر آ رہے ہیں؟ ہاسپٹلز گورنمنٹ نہیں آ رہے, بلکہ جو عباسی اور KIHD اور فلاں تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے تھے. اسی کی تو جنگ لڑی تھی ہم نے. اب وہ خیر ترمیم سندھ اسمبلی میں موجود ہے, اور وہ تمام یہ عباسی اور سوبرا کے الیکٹرک نہیں آتا, یہ وفاق کا. اچھا پانی پہ ذرا سی میں بات کرنا چاہوں گا, پانی کے مسائل پہ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 95% کراچی کی جو آڈینس ہے اس کا پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, سیوریج کا اور پانی کا. ٹینکر مافیا سرگرم ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے جیسے لوگ بھی مہینے میں 4-4-5 ٹینکر ڈلواتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے یہ ٹینکر؟ جی ٹینکر مافیا کا کیا گیم ہے اس کے پیچھے, پانی کے کیا مسائل ہیں؟ کراچی جیسے شہر میں جس میں سمندر ہے اور سب کچھ ہم فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں, اس میں پانی کا کیا مسئلہ؟ پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً بنتی ہے 1600-1700 ملین گیلن پر ڈے. اب یہ ملین گیلن پر ڈے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک فگر دے دی آپ نے, میں نے فگر دے دی, اس میں سے مل رہا ہے 580. صحیح ہے, 1700 میں سے 580 مل رہا ہے, تو 1/3 تو آپ ایسے ہی چلے گئے. ٹھیک ہے, ڈیفیشنسی ہے. اچھا چلو ہے,
ایک بات مان لی کہ ہے ہماری قسمت ایسی تھی کہ یہ نالائق ہم پہ 17 سال سے حکمران ہے. اچھا اب اس کے بعد جو یہ ہے اس کو تو دے دو, یہ بھی نہیں مل رہا, منصفانہ تقسیم کرو نا. ٹینکر میں مل رہا ہے, نلکے میں نہیں مل رہا. اللہ اکبر. مل رہا ہے نا ٹینکر میں, جس کو ٹینکر میں مل رہا ہے وہ پانی نلکے میں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ بنیادی سوال ہے. مراد علی ہے نا, اتنا تو ہے کہ ٹینکر میں مل رہا ہے تو مجھے نلکے میں چاہیے نا بھائی, اتنا ہی دے دو. میں خریدوں گا, مجھے لائن میں نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں یہ لیکیج, بڑی شرافت سے کہتے ہیں مراد علی شاہ, لیکیج ہے 174 ملین گیلن کی 5. ٹھیک ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ لیکیج نہیں ہے, یہ آپ کی کرپشن ہے, یہ ٹینکر مافیا ہے. یہی پانی آپ ان کو اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں مانا, اور یہ اس کے تانے بانے جو ہے نا, ایک لائن مین اور کنڈی مین سے لے کر اور ایکسین اور پھر واٹر بورڈ کا ہیڈ آفس اور اس کے بعد سی ایم ہاؤس, الحمدللہ اتنا زبردست نیٹ ورک ہے. یہ جس کو میں ٹینکر مافیا کہہ رہا ہوں, جس کو ٹینکر مافیا کہہ رہے ہیں, وہ ٹینکر مافیا کا مطلب صرف ٹینکر نہیں ہوتا, مافیا ہوتا ہے, اور اس مافیا میں سب شامل ہوتے ہیں, اور اس کے جو سب سے زیادہ بھگتان بھگتتے ہیں وہ میں اور آپ بھگتتے ہیں. پورا نور کراچی اٹھا کر دیکھ لیجئے, بدترین صورتحال ہے. اورنگی ٹاؤن چلے جائیں بدترین صورتحال ہے, لانڈی کورنگی چلے جائیں بدترین صورتحال ہے. ڈی ایچ اے میں پانی نہا نہیں رہے لوگ, ایک ہفتہ دو ہفتہ نہا نہیں رہے لوگ, مل نہیں رہے ایک دوسرے سے گلے, بھائی نہا تو لو, اور ڈیوڈرنٹ بھی نہیں لگاتے وہاں پہ. تو یہ بھی مسئلہ ہے. کہاں سے لائیں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. ویسے میں نے سنا ہے پیرس میں جو اتنی ساری خوشبوئیں ہوتی ہیں اس کا سبب بھی یہ تھا, لوگ نہاتے نہیں تھے. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے, صحیح ہے. لیکن بھائی یہاں خوشبوؤں سے کام نہیں چلے گا, مسلمان ہیں, ہمیں نہانا ہے, ہمیں صاف رہنا ہے, تو ہمیں پانی چاہیے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ پانی چاہیے, اور پانی کو منصفانہ تقسیم چاہیے. نعمت اللہ خان صاحب کہیں گے یار تم, اس لیے کہ بھائی میرے پاس ماڈل وہی ہے نا, کر کے دکھایا ہے نا, جہاں جہاں رول ماڈل ان کو سیٹ کیا ہے, جہاں جہاں لائن جاتی تھی وہاں وہاں پانی جاتا تھا. سمپل از دیٹ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹس بھی بنائے, آگے کا ویژن بھی دیکھا. اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ K4 منصوبہ جس کے تحت ہمیں 65 کروڑ گیلن یومیہ پانی چاہیے, ابھی 58 کروڑ ہے, 580 کا مطلب یہ 58 کروڑ گیلن یومیہ ہمیں چاہیے اس وقت, مزید اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ 65 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ ہے جو ہو جانا چاہیے تھا اب تک, جو نہیں ہوا. 14-15 سال میں پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, لٹیا ڈبو دی, 25 ارب روپے ضائع کر دیے, غلط پلان کر لیا. اس کے بعد مولا جٹ آئے ایک, اور انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے. پہلے نون لیگ والوں نے کہا تھا, پھر عمران خان صاحب نے اعلان کیا, 200 ارب روپے انہوں نے کہا ہم نے مختص کر دیے. ہم سے 200 ارب روپے کہا کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ کا یہ K4 منصوبہ بنا رہے ہیں. اسلام آباد جا کر ان کے جو اچھا نہیں لگتا ارسطو اور افلاطون وغیرہ ہیں, انہوں نے مل کر اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیا. یہ کراچی کی یہ ویلیو سب کے نزدیک, مینڈیٹ لو بھر بھر کے اور چھری بھی چلاؤ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر جو 200 ارب روپے یا 100 ارب روپے لگنے تھے اس میں سے 18 ارب روپے سال میں رکھ دیے. تو بھائی تم 18 ارب روپے لگاؤ گے تو یہ پروجیکٹ کیسے بنے گا؟ تو یہ پروجیکٹ پینڈنگ چل رہا ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم ہی بنوائیں گے, انہی سے بنوائیں گے. چاہے وفاق میں کوئی بھی نون ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی یہاں پر ہو, اس پیپلز پارٹی سے ہم ہی لڑ سکتے ہیں, باقی تو یہ سوشل میڈیا بھی فتح کر لیں گے سارے. ان سے ہم لڑیں گے انشاءاللہ, اور ان سے یہ پروجیکٹ کروائیں گے. یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. ہم اسی شہر میں رہتے ہیں, ہم خرید بھی نہیں سکتے بھائی اتنا ٹینکر. اچھا, بجلی کا محکمہ آپ نے کہہ دیا یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, لیکن اس کا حل بتائیں. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پانی کا دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا نا, سمندر کا پانی, یہ بھی میٹھا ہو سکتا ہے. ہائی رائز بلڈنگ کے لیے RO پلانٹ لگ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی نیچے سے پانی نکالو, کھارا پانی کو میٹھا کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ریسائکلنگ کر سکتے ہیں ہم پانی کی. میری فیلڈ بھی یہی ہے کہ ہم انڈسٹریل ویسٹ کو ریسائکل کر کے 70, 80, 90% تک بھی یوز کر سکتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے بعض انڈسٹری میں, لاکھوں گیلن پانی لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں. سمندر کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. سمندر نہیں, جو پانی انڈسٹری کا ویسٹ واٹر کر کے ٹریٹمنٹ کر کے پھینک دیتے ہیں, اس پانی کو ریکلیم کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, صحیح. تو یہ سب کام ہمیں آتے ہیں الحمدللہ, ہم جانتے ہیں اس بات کو, کون سی ٹیکنالوجی کیا ہے. صرف ول کی ضرورت ہے, یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے. تو شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اور بہت آگے کی چیزیں دیکھ کر ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں 1% کوٹا چاہیے پانی, جو نہ پی ٹی آئی نے دیا, نہ نون لیگ نے دیا, نہ پیپلز پارٹی. اچھا, جب آپ آ جائیں بجلی پہ بالکل آ جاتا ہوں. میں نے کہا تھا لوڈ شیڈنگ میں بتی آ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ پورے دن لوڈ شیڈنگ ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی بتی آ رہی ہے. صحیح, اسی طرح سے ہو رہا ہے. بارش آ جائے تو وہ بھی نہیں آتی, بارش آ جائے تو وہ بھی نہیں آ رہی. اور ان کے پاس ایک کلیم ہے کہ یار بھائی بارش ہے اس لیے بند, بارش آ رہی ہے, پانی آ رہا. تو آپ یہ بتائیں کہ برا حال ہے, بجلی کے بغیر کیسے گزارا کرے, پانی کے بغیر کیسے گزارا کرے, گیس کے بغیر کیسے گزارا کرے. یہ جو KSC ہے نا, کیا کرے, جو اب کے الیکٹرک کے نام سے انہوں نے کر لیا, یہ KSC سب سے پروفیٹیبل ادارہ تھا 1980 اور پوری 80 کی دہائی میں. اچھا, اور اپنے گئے گزرے حالات میں بھی 90s میں اور 2005 تک بھی بدترین حالات میں بھی پاکستان بھر کا سب سے اچھا ادارہ تھا. KSC کے الیکٹرک ایک ہی بات. یہ اس ادارے کو کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچ دیا
ہمارے ایم کیو ایم کے بھائیوں نے, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر کراچی میں ان کا تو کوئی پتا ہلتا نہیں تھا, بلکہ پتے پہ بھی تصویر آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو 16 ارب روپے میں بیچ دیا, کھمبوں کی قیمت. بیچنے کے بعد کیا کیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا پہلے تو وہ قوم کے کس کو سامنے بیچا تھا؟ چائنیز کمپنی کو؟ نہیں, وہ تھی الجمایا گروپ تھا, اس میں ایک کنسورشیم تھی. ٹھیک ہے, کون سی کمپنی تھی؟ الجمایا کے نام سے تھا, کیس پاور کے نام سے تھا, پھر ابراج کیپٹل آیا تھا اس کے اندر. ابراج کی کمپنی یہ سب باہر کی کمپنی ہے, بلکہ اب کیا کمپنی ہے, اب تو وہ کمپنی بنی جو دوبارہ بیچا زرداری صاحب نے, تو وہ ابراج کیپٹل کو بیچا. اور ابراج کیپٹل وہ ہے کہ جو اس نے کیمن آئی لینڈ میں آف شور کمپنی کے طور پر اپنی کمپنی کو رجسٹر کیا ہے. گویا اب یہ ٹرانسفر آف شیئر اگر ہوگا بھی تو وہ جو پیسے ہمیں اربوں روپے ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے, اس لیے کہ وہ آف شور کمپنی ہے. یہ بڑی لمبی بات ہے, میں ابھی اس وقت اس پہ نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے بیچا اور اس کے عوض انہوں نے جو ہے مراد حاصل کی. ابھی جو آنر ہے وہ ابراج کمپنی ہے. ابراج بھی ہے, ابراج بھی ہے, اور اس کے ساتھ اور بہت ساری کمپنیاں بھی ہیں جو گلف کی کمپنیاں زیادہ تر. ٹھیک ہے, اور 26% شیئر اب بھی وفاق کے ہیں, اس میں وفاقی حکومت کے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس کو قومی تحویل میں لو, اس لیے کہ انہوں نے کوئی چیز پوری نہیں کی. انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. انہوں نے جو اس وقت $300 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی. ان کو جو جنریشن کرنی تھی وہ نہیں کی. میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس وقت کنزیومر تھے 18 لاکھ, اب ہے 32 لاکھ. یہ 80% کے قریب اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن جو انہوں نے بجلی کی جنریشن میں اضافہ کیا وہ 17% کیا. صرف 93,000 ملین یونٹ کنزیوم ہوتے تھے, اب وہ جو ہے وہ تقریباً تھوڑے سے زیادہ بڑھ گئے. 17% جنریشن بڑھائی ہے, کنزیومر بڑھ گئے 80%. تو آپ بتائیں کیسے پورا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, دھوکہ دیتے رہتے ہیں, اوور بلنگ کرتے ہیں, تیز میٹر چلاتے ہیں, کلو بیک کے پیسے واپس نہیں کرتے, 42 ارب روپے تانبے کے تار چوری کر گئے. اچھا, ٹھیک ہے, اور بڑی بڑی قیمتوں کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ کیسے پیسے پورے کرنے. ریکوری کے لیے 40 لاکھ 50 لاکھ میں بندے بٹھائے ہیں. کروڑوں روپے اپنی لیگل ٹیم کو دیتے ہیں کہ اگر نیپرا ان کے خلاف فیصلہ کر دے تو وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, اسٹے مل جاتا ہے. عدالتی نظام کو سلام. اور کراچی کے عوام برباد رہتے ہیں. ساری پارٹیاں ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انکلوڈنگ نون, انکلوڈنگ ایم کیو ایم, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی آ کر مجھ سے کہے کہ ہم نہیں دیتے فیور. اچھا, سب کا مطلب سب, اچھا لگے یا برا لگے. کوئی دبئی میں پیسے پکڑ رہا, سب کا مطلب سب. جماعت اسلامی, ارے ہم ہوتے تو ہم لڑ رہے ہوتے. ہم ہی نے تو آواز اٹھائی ہے, ہم نے تو سب سے پہلے بتایا کہ بھائی کہ الیکٹرک اچھی کمپنی نہیں ہے. کراچی کے نام پہ میں آؤں گا. ابھی مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی, فاروق ستار صاحب سے بھی بولا تھا. آپ ماشاءاللہ آپ ظاہر ہے, آپ سے تو بنتا ہے یہ سوال. یہ مچھر کالونی, بھینس پاڑا اور کھڈا موڑ اور 2 منٹ کی چرنگی, انڈا موڑ اور ڈسکو موڑ, اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی اس طریقے عجیب و غریب جو نام ہے, یہ کس ایڈمنسٹریٹر نے رکھ دیے یار؟ یہ کون ہے, اپروو کس نے کر دیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے؟ مچھر کالونی. ہاں, ان کے نا پیرالل نام ہوتے ہیں دوسرے بھی, لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں. مشہور ہو جاتے ہیں. اب وہ 2 منٹ کی چورنگی تو کوئی نام ہو نہیں سکتا نا. تو وہ 4K کی لائن کے اوپر 2 منٹ کی چورنگی, 4J اور 4K چلتی ہے نا. 4J چلتی بھی نہیں ہے, 4J شاید تھوڑی 4K چلتی ہے. پھر 4K چورنگی کا جو حلیہ بنا دیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے, اس کے لیے بھی 4 دھرنے کرنے پڑے, اور جب جا کے وہ بنی. وہ نہیں سوری, وہ 4K چرنگی تھی. 4K اس کے آگے 2 منٹ کی چرنگی. ہاں, اس سے آگے 2 منٹ کی چرنگی تو توڑ دیا, وہ تو اب سیدھا وہ کر دیا. 4K چرنگی کے لیے آپ نے کافی ٹائم دیا نا. میں مجھے خود اتنی دفعہ میں گیا, اور میں نے ایک دفعہ پتا ہے کیا کہا تھا, جب غصہ بہت آ گیا نا اور اس کا حال دیکھا, میں نے کہا چنگچی رکشے میں اس وقت خان صاحب تھے, اب ظاہر اچھا نہیں لگتا, اب نہیں ہے وہ, ان کو نہیں ہے. اللہ خیر کرے, دنیا میں تو ہے نا. نہیں, آپ نے ایسا تاثر دیا ہے کہ نہیں ہے وہ. اور میں نے کہا تھا اسد عمر صاحب کو اور یہ مراد علی شاہ صاحب کو چنچی میں بٹھائیں, اور 4K چورنگی کے 3 راؤنڈ لیں, اور پھر ان کی ہڈیوں کا ٹیسٹ کریں. ان کی جو پتھری ہے نا نکل جاتی ہے. پتھری میں کہتا ہوں کیا بولوں گا, چھوڑیں. ابھی بھی بنی نہیں ہے 4K چرنگی. وہ تو انہوں نے اتنا تو کر دیا کہ گزرنے کے قابل ہو گئے. ابھی تو جو بنی تھی سب چیزیں وہ بہ گئی ہیں. میرا جانا ہوا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے, بارش میں بہ گئی ہیں. پورا شہر ایک ریکنسٹرکشن چاہتا ہے, اثر نو ری بلڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو. اچھا, یہ جو پیچ ڈال دیتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے, بارشوں سے پہلے پیچ ڈلے تھے, ہماری سوسائٹی میں بھی ڈلے تھے, بیڑا غرق ہو گیا. تو اس کوالٹی آف پیچ اور وہ جو روڈ کی کوالٹی ہوتی ہے اس پہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے کراچی میں. ہوتا ہے نا, ظاہر ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, سڑک جب بھی کوئی تعمیر ہوتی ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے نا یار, اس کی ایک انجینئرنگ ہے نا. پہلے آپ اس کی کھدائی دیکھیں گے کتنی ہونی چاہیے. یہ تو سچن ٹچکولے والا کام ہو رہا ہے. وہ جو اکشے کمار کی ایک فلم آئی تھی 2 نمبر, وہ انجینئر ہوتا ہے, وہ یہ 2 نمبر روڈ ڈالتا ہے, سچن ٹچکولے, وہ والا کام ہو رہا ہے کراچی. تو یہ ہو رہا ہے نا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ
اب دیکھیں نا وہی والی بات ہے, ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے کہ بھائی کتنی کھدائی ہوگی, پھر اس کی کنسولیڈیشن ہوتی ہے, اس کو دبایا جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد روڑی ڈلتی ہے, روڑی کے بعد چھوٹا گریول ڈلتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا آپ کا جو ایسفالٹ ہوتا ہے اس کی بھی پوری دیکھا جاتا ہے, اس کا تناسب کتنا ہے, ڈامر کتنا ہے, اس میں سے کنکر کتنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی لیئر کتنی ہے, وہ سب بنایا جاتا ہے تو سڑک اچھی بنتی ہے. اب پھر میں کہوں گا جو سڑکیں پہلے کی بنی ہوئی ہیں اب بھی بہت کوشش کر لی انہوں نے توڑ کے, لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتی ہیں. ابن سینا روڈ چلے جائیں اور چلے جائیں, ان کی سڑکیں تو پہلی بارش میں بہ جاتی ہیں, چاہے وہ ایم این اے فنڈ سے بن رہی ہوں, چاہے جو ہے وہ جھنڈا لگا کے مرتضی وہاب بنا رہے ہوں, ڈامر ڈال دیتے. اور پھر اوپر سے اب کیا کر رہے ہیں, صرف مٹی والا وہ ڈال کے کنکریٹ کے اس کے ساتھ کنکروں کے ساتھ مٹی ڈال کے پہلے ڈال دیتے ہیں, اوپر سے جو ہے کارپیٹنگ کر دیتے ہیں 3 کے, اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب بارش ہوتی ہے وہ بہ جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا ٹینڈر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہماری قسمت تو نہیں ہے نا بھائی کہ ہم یہ اسی طرح ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اس شہر کو, کرنا پڑے گا کچھ. آپ کو کتنا پرسنٹیج وائز اگر مجھے آپ بتائیں کراچی کے جو روڈز ہیں وہ پھر سے بننے کے قابل ہیں, کتنے پرسنٹ؟ میرا خیال ہے تو سارے ہی روڈوں کو دیکھنا پڑے گا, کچھ بڑے روڈ ایسے نہیں دیکھیے شارع فیصل والا تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نہیں ٹھیک ہے, اب اس میں نالوں کا مسئلہ ہے, پانی کیوں جمع ہو جاتا ہے, نہیں ہونا چاہیے نا. جب انہوں نے اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی اور کہا کہ ہم نے بالکل نظام ٹھیک کر دیا ہے, تو وہ نظام ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا نا. کیوں اس میں بلاکیڈ ہو رہی ہے, کیوں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا پانی, تو اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کتنے پرسنٹیج؟ میرا خیال ہے بہت بڑی 70-80% اور اندر کی تو سڑکیں سب فارغ ہیں. اچھا, تو آپ دیکھ ہی لیں نا, کہیں چلے جائیں آپ, اگر آپ امیڈیٹلی تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا صفائی ستھرائی اور پیچ ورک, پراپر پیچ ورک کرنا پڑے گا تاکہ پیر رکھنے کی جگہ تو ملے. پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ کون سی سڑک کو دوبارہ سے بنانا ہے, کون سی سڑک کو جو ہے وہ. ارے نہیں صاحب, بارش ہوئی, گٹر کھلا ہوا تھا, یہ میرے ساتھ ذاتی واقعہ ہوا ہے. گاڑی پہ میں جا رہا ہوں اور گاڑی اچانک ہی جا رہی ہے نیچے, وہ کھلا ہوا تھا اور وہ نیچے چلی گئی, پتہ ہی نہیں چلا. وہ جب میں سوچتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے نا کہ یار وہ سوچ رہا ہے کہ یوٹرن ہے اور پانی جو ہے نالے کا پانی اور سڑک کے پانی کا لیول ایک جیسا ہے, وہ موڑ رہا ہے اور اس کے اندر چلا گیا. بچی ابھی تک نہیں ملا, نہیں ملی. اللہ 1-2 مہینے کی بچی ہے. آپ سوچیں یار, اس لیے ہم لوگ مطلب آپ سوچیں نا ان لوگ ظالموں نے یہ حل کر دیا. اچھا یہ پوائنٹ اسکورنگ ختم نہیں ہوتی, ہاں دیکھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں, ڈی سی آ گئے. ابے بھائی 10:30 بجے میں وہاں کھڑا ہوا تھا, سرچ لائٹ تک 3 گھنٹے میں نہیں لا سکے تھے کہ لائٹ ہی نہیں ہے, آپ کہاں تلاش کرو گے یار. اور عیدی چھیپا الخدمت سیلانی پہ چھوڑ دیا پورا شہر. بھائی این جی او ہوتی ہیں, گورنمنٹ اور اسٹیٹ ہوتی ہے, بالکل صحیح, اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو یہ ہے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. عزت والی ٹرانسپورٹ نہیں ہے بھائی. ہماری ماں بہنوں کی قسمت میں یہ تھوڑی ہے کہ اسی طرح دھکے کھاتی رہے. میں تو آپ کو ہسٹری بتا رہا تھا نا کہ مطلب وہ اس وقت یونیورسٹی سے اتنے پوائنٹ چلتے تھے. میں شپونرز کالج میں پڑھتا تھا, شپونرز کالج کے 2 پوائنٹ چلتے تھے. خواب ہے یہ, خواب. ہمارے بچوں نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں تعلیم خریدو جتنی خریدنی ہے, ابا اما پہ ڈالو. انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اما ابا پہ یہ اضافی بوجھ ہے جو ریاست ڈال رہی ہے. ریاست کی ذمہ داری, ہم سے ٹیکس لیتے ہو, 300 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے تعلیم کا, کہاں جاتا ہے؟ 49,000 اسکول صوبے میں ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں یہ بتا دیں, مراد علی شاہ سے لے کر نچلے سطح کا ان کا پیون تک بھی اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل نہیں کرانا چاہتا سرکار کے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن چھوڑی نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑی ریکنسٹرکشن چاہیے, ریبلڈ چاہیے. ہمارا یہ ایم ہے کہ ہمارے بلدیہ کے تحت جو اسکول ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ جس طرح ماضی میں غریب اور امیر سب اس میں داخل کرانے کے خواہشمند ہوتے تھے. گورنمنٹ اسکولوں میں معذرت کے ساتھ نہیں بھائی, ایک تو تعلیم تو مل ہی نہیں رہی بلکہ بچہ بگڑ رہا ہے. وہاں پہ ان کا معیار ایسا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہ کچھ ہے. اتنے واقعات مجھ تک یہ پہنچے ہیں کہ بچے سگریٹ پی رہے ہیں, کوئی چیزوں میں لگ گئے, دوسری چیزوں میں لگ گئے. ظاہر ہے کوئی, لیکن یہ پرابلم اب صرف سرکاری اسکولوں کی نہیں رہ گئی ہے, بہت بڑے پیمانے پر. اللہ معاف کرے, زیادہ کہتے ہیں خرابیوں کا تذکرہ بھی زیادہ کرو تو پھر مزید خرابی ہوتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر بہت ہائی فائی لوگوں کے بچوں کے اندر بھی نشے کی اور آئس کی اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ کام گورنمنٹ کا ہے, اس کو کنٹرول کرنا یار. ان کو مل کیسے رہا ہے, اصل بات یہ ہے سوال یہ مل کیسے رہا ہے. اور پتہ نہیں طرح طرح کے نام ہیں اس کے. اب وہ بعض تو ایسی چیزیں مجھے لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میڈیکل اسٹوروں پہ دستیاب ہوتی ہیں کسی ناموں سے اور اس سے. یہ بچے کیا کریں گے؟ پڑھاؤ گے نہیں ان کو, لکھاؤ گے نہیں ان کو, یا تو مافیاز کے ہاتھ میں ڈالو گے یا نشے ہی بناؤ گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, یہ ہماری قسمت تو نہیں ہے بھائی. یہ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں 3 کروڑ کی آبادی ہے. پہلے تو یہ کہ آبادی پہ ہی ڈنڈی ماری ہوئی ہے, اس کو ادا کیا ہوا ہے. 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 30 سے 35 سال تک کی عمر کے بچے ہیں ہمارے, 2 کروڑ.
2 करोड़। इनमें से आप अच्छा, मर्दम शुमारी एग्जैक्टली हो चुकी है या मजीद आप हो लोगों का चुकी इरादा है और गलत हुई है। गलत हुई है ना? वो गलत थी, उसको दोबारा होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जिन्होंने इतना भारी मैंडेट लिया था कराची से, पीटीआई ने और एमकेएम उनकी तैयारी थी, दोनों ने मिलकर जाली मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया। हम उनसे ये कह रहे थे आप नोटिफाई नहीं करें। अभी कितने बंदा है कराची में जो सरकार के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 3 करोड़ 3 करोड़ परमानेंट मिनिमम। सर परमानेंट का मतलब ये है कि जो यहाँ रह रहा है, कोई भी हो। हाँ। और उसूल मर्दमशुमारी का यही है, जो यहाँ रहता है गिना जाएगा। इस उसूल के खिलाफ करते हैं ना, जो मुस्तकिल पते पे डाल देते हैं। इससे हमें वसाइल भी कम मिलते हैं, नुमाइंदगी भी कम मिलती है, जिससे झगड़े रहते हैं। सीएम नहीं आ सकता कराची से, और भाई तुम पूरी आबादी हमारी गिन लो, उसके मुताबिक हल्का बंदियां होंगी, और उसके मुताबिक कराची से भी सीएम आ सकता है, क्योंकि हमारे एमपीए बढ़ जाएंगे, 65 हो जाएंगे। सिंपल इज दैट। लेकिन ये नहीं करेंगे, और सब मिलकर ये काम करते हैं कराची के। यानी जो जिसकी तरफ आप जाएं, और वो कार्रवाई हमारे खिलाफ ही डालता है। कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा आपके ख्याल में किसको सूट करता है? पीपल्स पार्टी को। उसने नहीं किया, पीटीआई और एमकेएम ने किया। मर्दमशुमारी में हमारी गिनती कम हो जाए तो सूट किसको करता है? पीपल्स पार्टी को करता है ना, मजे लेते हैं वो। उन्होंने नहीं किया इस दफा, पीटीआई और एमकेएम ने किया। के इलेक्ट्रिक विफाक का सब्जेक्ट, उसको फैसिलिटेशन विफाक ने दी है। ग्रीन लाइन विफाक का प्रोजेक्ट था, तो हम पीपल्स पार्टी से उसके 5,000 अरब रुपए का हिसाब मांगते हैं, और उसके 15 साल का हिसाब मांगते हैं। लेकिन जो विफाक में 4 साल रहा है उससे 4 साल का हिसाब मांगते हैं, और जो 5 साल रहा है उससे 5 साल का हिसाब। कराची का बजट कितना होना चाहिए आपके हिसाब? कराची का बजट इस हिसाब अब 2022 आज की डेट से जो इस वक्त इख्तियार मिला हुआ है, जो महकमे इस वक्त कराची के तहत आते हैं, अगर आप वाटर बोर्ड को भी हटा दें फिलहाल, जो इस वक्त थे, अब तक थे जो थे, तो उसमें तो कराची का जो बजट था 26 अरब रुपए तो होता था ना। इस बजट को, इसी बजट को कम से कम आप डबल कर सकते हैं इन्हीं हालात के अंदर, इन गए गुजरे हालात में भी। लेकिन कराची को जरूरत है इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स की, ठीक है, वो कहीं से भी आए। अच्छा, एक और बात भी है कि दुनिया भर में जो सिटीज होते हैं उसके जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो विफाकी और सूबाई हुकूमतें देती हैं। इख्तियार मेयर को देते हैं, फंड्स वो फराम करते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम यहां पर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम 52-54% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पिछले साल के मुकाबले में इस साल 42% टैक्स ज्यादा जमा कराया है। यही हमारा कसूर है कि आप हमें जो है वो चिंची के धक्कों में लगा दो, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दो, सड़कें नहीं दो, हमारे बच्चों को तालीम नहीं दो। सौतेला बिहेवियर। सौतेला। आप आईटी के मिनिस्टर कौन थे, याद है? आईटी के मिनिस्टर एमक्यूएम के थे, ठीक है। और आईटी के मिनिस्टर ने, मैंने देखा इस्लामाबाद में इफ्तिताह कर रहे हैं एक आईटी यूनिवर्सिटी का, फला जगह पे कर रहे हैं, कराची में नहीं किया। कराची में आईटी के लिए आप लोग क्या करेंगे? आईटी के लिए देखें, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, हमारे मातहत नहीं होगा ये, लेकिन मेयर की पोजीशन ऐसी होती है कि वो अगर खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कम से कम इतना कहता हूं, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अपनी जगह, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए एक आईटी यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके लिए पैर पकड़ेंगे, इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना पड़ा है, इंटरनेशनल डोनर। आप ये तो नहीं कहेंगे पावर आने के बाद कि मुझे इख्तियारात नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, और वो अगर रोना गाना करना होना तो हम कंटेस्ट में ही नहीं आते। ये चीज है, बिल्कुल, हम लड़ते ही ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं। रोएंगे नहीं इंशाल्लाह, रोएंगे, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे और बाकी इख्तियार छीनेंगे। वाह, उसके लिए लड़ेंगे। सिंपल इज दैट। इसलिए कि लड़ना पड़ेगा, और जब आप अभी लड़ सकते हैं तो जब मैंडेट आ जाएगा तो फिर तो लड़ाई में भी मजा आएगा ना। जाहिर पावर है। फिर लोग देखें, लोग क्यों नहीं एमक्यूएम के साथ खड़े हुए इस लड़ाई में? इसलिए कि उन्हें पता था कि हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, फिर बैठ जाएंगे उनकी गोद में जाके। वो बैठ गए। जमात इस्लामी अगर उनके साथ बातचीत भी करेगी, बैठेगी भी, तो किसी बुनियाद पर अपनी जात के लिए नहीं बैठेंगे, शहर के लिए बैठेंगे। हमने एग्रीमेंट किया उनसे, ऑन रिकॉर्ड किया है, कौम के सामने किया है, किसी जाके ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया इसका, वो इदारा नूर हक़ाइक़ मुराद अली शाह, और उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट है। उसकी शिकों पे अमल दरामद हम ही करा सकते हैं। हमारी फाइल का मसला नहीं है, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमें डंडा ही नहीं है कि हमें अंदर कर दिया जाएगा। हम डट के लड़ेंगे इंशाल्लाह, और जमात इस्लामी ही पीपल्स पार्टी से कुछ निकलवा सकती है, बाकी तो सब आपस में उल्टा सीधा करते रहेंगे। अच्छा, चले, इंशाल्लाह आपके विजन का हम अप्रिशिएट करेंगे। एक चीज मेरे जहन में और आ रही है, मैं अक्सर बाय रोड सफर करता हूँ, मोटरवेज जो हैं पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी जो सक्खर से मुल्तान मोटरवे ऑपरेशनल किया है, स्टील मोटरवे, बहुत अच्छा। लेकिन सवाल ये कराची के साथ सौतेलापन क्या है? मतलब जो नेशनल हाईवे था उसी को मोटरवे M9 बना दिया यार, सुपर हाईवे। ये तो आपने हमारे बैनर्स भी देखे होंगे। हमने तो कहा भाई सब जगह अलग रूट के ऊपर आप बना रहे हैं, हाँ, यहाँ क्यों? यहाँ पर आपने उसी को जो है वो थोड़ा आगे कर दिया मजीद। हाँ। और अब हमने इस मोटरवे के ऊपर, मैंने खुद
الگ روٹ ہونا چاہیے تھا نا بچے خود کہتے ہیں نا ہاں بالکل الگ روٹ ہونا چاہیے تھا. اس پہ چنچی چلتے ہوئے دیکھیے, سائیکل چلتے ہوئے دیکھیے, آپ یقین کریں گدا گاڑی چلتے ہوئے دیکھیے, یقین کریں. اور اس کا سبب کیا ہے کہ یار وہی نا, یہ نواز شریف کی حرکت ہے بھائی, یہ نون لیگ کی حرکت ہے. پورے پاکستان کی موٹر وے الگ بنے گی, کراچی حیدرآباد آپ اسی کو بنا دیا آپ نے. نہیں حیدرآباد نہیں ہے, حیدرآباد ٹو سکھر. دیکھیں حیدرآباد ٹو سکھر تو بڑا وی آئی پی بن رہا ہے, وہی جو انہوں نے ابھی. کب تک آپریشنل ہو جائے گا بعد میں, کچھ ہے اس کی رپورٹ؟ ٹائم لگے گا, مجھے تو لگتا ہے ابھی پورا کام نہیں ہوا اس کے اوپر. بھائی جان سکھر تک کا بہترین ہے, ملتان سے سکھر الگ روٹ بہترین ہے, اور سکھر سے حیدرآباد کا بھی بن رہا ہے, الگ روٹ بن رہا ہے, الگ روٹ بن رہا ہے. لیکن یہاں سے بھی الگ ہونا چاہیے تھا نا, اس کے پیرالل بنا دیتے, پیچھے سے نکال دیتے کہیں سے موٹر وے, لیکن انہوں نے اسی سپر ہائی وے کو بنا دیا. اب اس کے اوپر جا کے دیکھیں کس طرح کی گڑے پڑے ہوئے. مجھے پتا ہے یہ بات کہ یہاں پر کتنا گھپلا ہوا ہے. بالکل بالکل وائلیشن ہو رہی ہے, ٹرک والے الگ طوفانے بدتمیزی. سر سڑک صحیح نہیں بنی ہوئی, ٹھیک سے بنائی نہیں ہے, پراپر طریقے سے موٹر وے کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں بنی ہوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اور یہ کام ان لوگوں نے کیا. یہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو سڑکیں بنانے کے ماسٹر ہیں, لیکن یہاں آ کر ان کو کیا تکلیف, یہ پتہ نہیں موٹر وے تو کاٹ رہے ہیں 300-350 روپے کی, وہ کتنے مہنگے ہو گیا. تو یہ ہوتا کیا ویسے نادر بھائی, آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ وہاں سے چلتے چلتے جب کراچی میں پہنچتا ہے, حیدرآباد کراچی میں پہنچتا ہے, تو موٹر وے کو کیا ہو جاتا ہے؟ عجیب سا, مطلب موریل سا ڈاؤن ہو جاتا ہے. مطلب وہ لگتا ہے ہم آ گئے بھائی اپنے گوٹ میں آ گئے. یہ قصور ہمارا ہے, کراچی کے لوگوں کا ہے. 40 سال کراچی کے لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے شرابوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے. شراب جانتے ہیں, آگے پانی نظر آتا ہے جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں, اس پہ سپر ہائی وے پہ جا رہے ہوں, اور جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے, وہ سورج کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو آپ کو پانی محسوس ہوتا ہے. پھر آپ آگے جاتے ہیں, یہ نظر کا دھوکہ, ایلوژن کہتے ہیں اس کو, واہم. آگے جاتے ہیں آپ کو پھر پانی نظر آتا ہے. یہ شرابوں کے پیچھے دوڑا رہے ہیں ہمیں. ہم ہواؤں کے پیچھے جا کے کہتے ہیں تبدیلی آ جائے گی. اور بھائی گراؤنڈ پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ کسی کو فرصت ہے کہ کراچی کی طرف رخ کر لے؟ کراچی کی کسی کی پرائرٹی میں ہو, کوئی بھی ہو, کسی آپ کو اچھا لگتا ہو برا لگتا ہو, مجھے بتائیں کراچی کس کی پرائرٹی ہے؟ نون لیگ کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, ایم کیو ایم کی ہے, جنہوں نے اپنا کیا انہوں نے سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا, پیپلز پارٹی کی ہے. کراچی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دیا تھا نا, نعمت اللہ خان تھرو کرتے ہیں نا اس کو. کراچی کے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کراچی کی ترقی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب بھی اگر کراچی کے لوگ نہیں جاگیں گے, میں سمجھ رہا ہوں اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں یہاں نہیں رہنا. بہت اچھی بات ہے. پوچھیں آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں, کہتے ہیں یہاں نہیں رہنا, یہاں رہیں گے بابا. یعنی میرے بچے تو خیر نہیں کہتے, لیکن میں سب بچوں کی بات کرتا ہوں. کتنے فرینڈس جو لاہور شفٹ ہو گئے, اسلام آباد شفٹ ہو گئے, تو آپ لیکن سب کو نہیں لے جا سکتے نا بھائی. آپ 2 کروڑ یوتھ کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو یہیں رہنا ہے, ہمیں برباد نہیں کرنا, لیکن ہمیں عزم کے ساتھ نکلنا ہے اور ان لوگوں کو ایک پولیٹیکل مین اسٹریم میں لانا ہے اور ان کو اکوپ کرنا ہے. میں ابھی آپ کو آئی ٹی کی بات کر رہا تھا نا, میں نے کیوں کہا کہ آئی ٹی ہماری پرائرٹی ہوگی. دیکھیں ابھی ہم نے الخدمت کے تحت بنو قابل کے نام سے ایک آئی ٹی کا پروگرام شروع, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا, ہم نے کہا رجسٹر ہوئے, تو اتنے رجسٹر ہو گئے کہ اب ان کا ٹیسٹ کیسے لیں. ابھی تو بارش ہو گئی, ورنہ ہم ایک ہیوج ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے. ٹیسٹ کے بعد ہزاروں بچوں کو ہم اسکالرشپ دینے کی ہم نے بات کر لی ہے. فری لانسنگ سکھائیں گے, امیزون کی ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, گرافکس سکھائیں گے, 7-8 کورسز ہیں, اور 3 مہینے 4 مہینے کے کورسز کریں گے. 4 مہینے کا کورس کر کے 40,000 50,000 کی نوکریاں ملیں گی. اس کی ابھی سے بات شروع کر دی ہے. ایک پورا نیٹ ورک کیا, ایک این جی او ہے یار, ہم ایک جماعت ہیں. ایک جماعت جب اتنا کر سکتی ہے تو اسٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور میئر کی پوزیشن سے یہ کام ہوگا تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا. اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ان کو مایوس نہیں کریں گے. ان کو یہ نہیں سوچنا کہ یار ہمارے لیے صرف رائٹ, پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکلس بھی دیں گے, اسکل بھی دیں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن. کیونکہ بات یہ ہے کہ ڈگری اس ٹائم سیکنڈ پرائرٹی ہو گئی. نہیں اسکل ہی ہوگی نا, وہ کورسز اسکل ہوں گی. اب آئی ٹی کی ایک اسکل ہے, اور اسی طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن. وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہماری انڈسٹری میں اس وقت ضرورت پڑتی ہے, ٹیکنیکل لڑکے نہیں ملتے, اور یہ ہے. اسی طرح ہماری بچیاں ہیں, گھر بیٹھے کام کریں. اچھا, اس سے ریمیٹنس ملے گا. ہماری ایکسپورٹ انشاءاللہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم 4 سال میں اپنی پاکستان کی ایکسپورٹ کو 4 گنا آئی ٹی کی ایکسپورٹ بنا سکتے ہیں. ابھی 2.1 ہے, ہم اس کو 8-10 پہ آرام سے لے جا سکتے ہیں. اگلے 4 سال میں آرام سے لے جا سکتے ہیں. صرف ول چاہیے. آپ دیکھیں کتنے لاکھوں بچے اس میں کھپیں گے. وہ جب کمائیں گے, اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے, کسی قابل ہوں گے. لیکن ایک اور بات میں کراچی کے بچوں کو آپ کے توسط سے کہہ دوں, بچے ہیں نا ہمارے, محنت کرو یار. محنت نہیں کرتے, میں دیکھتا ہوں نہ اسپورٹس میں کرتے ہیں. اچھا اب عذر تو بہت ہیں یار, کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, کہاں کھیلیں انکل,
یہ نہیں ہے بھائی یہ کیا کریں ہم, ہمارے میدانوں پہ قبضہ ہے. ضرورت نہیں, ایجاد کی ماں ہے, محنت وہی والی کرو, بات کھیل ہے. میں بھی محنت کرو, پڑھائی میں بھی محنت کرو, ایسے چیزیں نہیں ملتی. میں دیکھتا ہوں جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم یہ کورسز ہم کرائیں گے, آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے, لیکن جدوجہد آپ کو کرنی پڑے گی. فزیکل ایکٹیویٹی آج کی جنریشن کی بہت نہ ہونے کے برابر کچھ بھی ہے, یہ نہیں. بات حقیقت ہے. ساری کھیل بھی ہمارے رہے ہو, دور میں موبائل ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری امائیں مارتی تھی کہ گھر آؤ, آج کی امائیں مارتی ہے گھر سے جاؤ. عجیب مطلب ہے. وہ بچوں کو ایک بیماری ہے نہیں بھائی, ٹیلیفونیا, وہ سارا دن موبائل میں لگے ہوئے نا, اور وہ ایک یار نادر یہ پھر وہی والی بات ہے بھائی, باہر جا کے کہاں کھیلیں. پہلے گلی میں کھیلتے تھے, وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا ٹوٹی ہوئی سڑک ہوتی ہے, بال بھی ادھر سے ادھر, یعنی آپ لیگ بریک کرا رہے ہو آپ بریک ہو رہی ہے. ارے بھائی کیا کرے بندہ, تو وہ گگلی چل رہی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا, بچے بھی کہاں کھیلیں. گراؤنڈ میں جائیں تو کہتے ہیں بھائی یہ گراؤنڈ ہم نے بنایا ہے تو پرائیویٹائز ہو گیا, یہ تو پیسوں میں ہوگا. ارے بھائی میرے محلے کا گراؤنڈ ہے, نعمت اللہ خان نے پارک بنائے تھے, کہا تھا فیس ہوگی نہیں اس کی, اور قلعہ نہیں گاڑنے دیتے تھے وہ اس کے اوپر کہ کوئی تقریب نہیں ہوگی اس پہ, یہ پارک ہے, یہ محلے کا, یہ اس کی اونرشپ محلے کی چاہیے. تو بھائی یہ ہے نا اونرشپ سر, یہ ہر چیز ہے اونرشپ, اس کو اپنا گھر سمجھو. کراچی معزز خواتین و حضرات, یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بھائی کاغذ کی شہریوں پہ آگ کی نگرانی ہے, پیاسا کھڑا ہوں میں اور چاروں طرف پانی ہے. نعیم الرحمان صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور آپ نے جتنی باتیں کی وہ باتیں بڑی ویلڈ ہیں اور بڑی اثر رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ نے کہی ہیں وہ کرنا بھی, اللہ تعالیٰ اس کی استقامت بھی دے دے آپ کو کہ آپ اس کو ڈیلیور کر دیں. سر میں اکیلا نہیں ہوں الحمدللہ, ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہماری ٹیم ہے. بالکل. اور یہ تو مت ٹوٹ گیا نا, اکیلا سب کچھ کر لیتا ہے. نہیں, انشاءاللہ ٹیم کرتی ہے. اور کراچی کے لیے کوئی کھڑا ہو, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. ورنہ تو میں نے یہ بات آپ کو آف کیمرہ بولی تھی, میں آن کیمرہ بھی بولنے کی جرت رکھ رہا ہوں کہ 5-10 سال بعد کراچی رہنے کی جگہ نہیں رہے گی. نہیں اللہ نہ کرے, یہ کراچی پھر کراچی بنے گا, اس سے بڑھ کر بنے گا انشاءاللہ تعالی بنے گا. تھوڑا سی ہمت پکڑیں لوگ اور اپنا مینڈیٹ ٹھیک کر دیں بس. معزز خواتین و حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ زیادہ میں ہنسا نہیں پایا ہوں گا, میں نے اپنے کلرز نہیں دکھائے, لیکن میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی باتوں میں کھو گیا ہوں, اور میں اتنا رومانٹک انداز سے انہیں دیکھ رہا ہوں تو آپ کوئی شک نہیں کریے گا, پھر میں محبت کے انداز سے دیکھ رہا ہوں انہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری ہماری جو جائز حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں حق مانگا نہیں جاتا, چھینا جاتا ہے. اور اپنی تقدیر نہ سمجھیں کہ ہمیں 240 بسوں کی خیرات دے دیں, او بہت اچھا. ابھی 14 سال میں تم 240 بسیں دے رہے ہو, اس میں سے بھی 30 دے رہے ہو, 4 پہلے خراب ہو گئی, بارش آئی تو بقیہ بھی خراب ہو گئی, بند. اللہ خیر, اللہ. ابے بھائی یہ نہیں ہوگا, اب کچھ کرنا پڑے گا, اب کچھ کرنا پڑے گا. وہی معزز خواتین و حضرات, انشاءاللہ آپ کو بیسٹ آف لک بولوں گا, اور اب کچھ کرنا پڑے گا, ہم سب کو کچھ کرنا پڑے گا. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے حافظ نعیم الرحمان ہم سب کو دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.